अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फारूक अब्बास और चैनल है न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। नाज़रीन, आज बहुत ही कुछ ज़बरदस्त किस्म की खबर लेके आपके सामने हाजिर हैं। सबसे पहली खबर जो आपके सामने हम बयान करेंगे वो होंगी जी डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से कि डोनाल्ड ट्रंप आप सोच क्या रहे हैं ईरान पे किस तरह से हमला करना है। मुख्तलिफ ऑप्शन उन्होंने बना लिए हैं, ऐसे ऐसे खतरनाक ऑप्शन हैं कि मैं तो सोच के भी परेशान हो रहा हूं कि ट्रंप साहब आखिर करना क्या चाह रहे हैं। ईरान की तैयारी है वो भी आपको बताएंगे किस किस्म की तैयारी है, लेकिन सबसे पहले तो जो परेशान कुन बात है कि जो ऑप्शंस आप सुनोगे वो कुछ खास अच्छे नहीं हैं। अच्छा, उसके बाद हम आपको ये बताएंगे जी कि कीनिया में एक खातून ने जी कमाल कर दिया। कमाल इस तरह किया कि मोहब्बत जाहिर की किसी ऐसी चीज से जिससे आम लोग उस तरह से मोहब्बत नहीं करते या गले नहीं लगाते जिस तरह लगाया जाता है। बहरहाल इन खातून की एक मोहब्बत थी, वो आपको बताएंगे कि इन्होंने 72 घंटे तक क्या काम किया। ये आपके लिए बड़ा दिलचस्पी का बायस होगा। फिर आपको ये जानना बहुत जरूरी है और आप जानना भी चाहेंगे कि लंबी उम्र किस तरह से होती है। साइंसदानों ने राज इसका निकाल लिया है कि लंबी उम्र किस तरह से हासिल की जा सकती है या लंबी उम्र हासिल की ही नहीं जा सकती। इसका एक बहुत बड़ा राज है, ये बता दिया गया है। बड़ी दिलचस्प बात है। ये भी सुनिएगा कि अगर आप लंबी उम्र जीना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं या आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। फिर आपको यह बताएंगे जी कि शेख वकास अकरम की एक ऑडियो पकड़ी गई जी। बिल्कुल एक ऑडियो थी जो अपनी ही पार्टी को उन्होंने तबाह करके रख दिया। उन्होंने बताया कि ये स्टोरी में जाएंगे कि क्या बताया। फिर आपको यह बताएंगे कि जो डॉक्टर आसिम एक डॉक्टर हैं जो कि बेसिकली जाती मौलवी है इमरान खान के, उन्होंने एक बहुत बड़ा पेंडोरा बॉक्स खोल दिया, एक बहुत बड़ा राज खोल के रख दिया इमरान खान साहब के हवाले से। यह भी जानिएगा कि यह क्या खास चीज है। तो चॉइस साहब वापस आ चुके हैं। सबसे पहले तो हम उन्हें उन्हीं की शो में वेलकम कहते हैं। मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया। बहुत मेहरबानी, अब तसल्ली हो गई है। ठीक है, आप सबसे पहले तो ये बताइए आपका कैसा रहा टूर, कैसा रहा? बहुत अच्छा, जबरदस्त यार। ये मैंने पहले भी आपको बताया कि मेरा एक ही शौक है यार, ये बल्कि 3 शौक हैं जिनके अंदर ये पहला है, नंबर 1 है, नंबर 2 किताबें पढ़ना है, अच्छा अच्छा, और नंबर 3 जो एक्सरसाइज करना। बस 3 अच्छा, ही मैंने कहा शौक शायद कहेंगे तीसरा बताने वाला है। है। मेरे सारे शौक बताने वाले हैं, ओपनली बताने वाले हैं। तो अल्लाह का खास करम है यार, उसने बड़ा रहम किया हुआ है। उसने मुझे मौका दिया है इस तरह दुनिया देखने का। हर बार जब नई सिविलाइजेशन में जाता हूँ, नए लोगों को देखता हूँ, नए खाने चेक करता हूँ, जो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड है उसको देखता हूँ, बड़ा मज़ा आता है। पता लगता है कि दुनिया अल्लाह ताला ने कितनी वसी बनाई है और लोग हमारे अलावा भी किसी और कुएं के अंदर भी हैं और वहाँ पे भी वो ठीक ठाक खुशहाल और बड़ी मज़ेदार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो बड़ा मसला, मैं बड़े मज़े की बात बताता हूँ आपको कि जब मैं गया, अभी उससे पहले जब मैं जा रहा था ना पनामा, तो 2 दिन के लिए 2 नाइट्स के लिए मुझे स्पेन में रुकना पड़ा। तो गरनाता, वहाँ पे मेरे एक दोस्त हैं सुहेल साहब, मैं उनके पास जाता हूँ। वो उसके बगैर तो वो आगे पीछे घुसने नहीं देते, मुझे जाने नहीं देते। तो बहरहाल अगले सुबह हमने वहाँ से मैड्रिड जाना था और मैड्रिड से फिर हमारी आगे फ़्लाइट थी पनामा की। तो उससे पहले फिर एक एक्सीडेंट हो गया। 2 ट्रेनें जो थी ना बहुत खौफनाक तरीके से एक दूसरे के साथ टकराई, जिसमें 81 लोग मारे गए, 81 लोग। अच्छा, और उसी ट्रेन पे हमने अगले दिन जाना था, यानी एक दिन के बाद जो ट्रेन थी हमारी वही थी। लेकिन 2 ट्रेनों के टकराने से इतनी बड़ी खबर थी वो, लेकिन इसके बावजूद सोसाइटी बड़ी नॉर्मल चल रही थी वहाँ पे। और कोई जिस तरह होता है ना, मीडिया चीखना शुरू कर दे और बहुत ज़्यादा कोई परेशानी हो जाए सारा, तो वो नहीं। वो मेरे लिए नया एक्सपीरियंस था कि ठीक है, एक एक्सीडेंट हुआ है, सिस्टम उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा है और उन्होंने फौरी तौर पे सारी ट्रेनें बंद कर दी। अभी तक वहाँ पे ट्रेनें चली नहीं है, उसको बेहतर कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, उसके बाद उसको ऑन कर देंगे। लेकिन वो जो एक होता है ना, हर चीज़ रुक जाती है और तबाही बर्बादी जो पाकिस्तान के अंदर या शोरों होगा, रोना पीटना, वो नहीं वहाँ पे हुआ। बिल्कुल तो ठीक। ये मैंने एक नई चीज़ वहाँ पे सीखी है यहाँ पे सारी। तो शुरू होगा कि वजह अलग है ना कि मुद्दे को एक सियासी मुद्दा बनाकर पेश किया जाता अच्छा, है, वहां पे भी मसला किसी बनाया जाता और के ऊपर नहीं डाली जा रही जिम्मेदारी कि अपोजिशन कहते हैं कि गवर्नमेंट जिम्मेदार है, इसको इस्तीफा दे देना चाहिए। गवर्नमेंट ये कहती है अपोजिशन जिम्मेदार है और जानबूझ के एक छोटे इशू को बड़ा बनाया जा रहा है, जैसे गटर के अंदर औरत गिर गई है तो हमारा क्या कसूर है, या ये है कि गुल प्लाजा के अंदर आग लग गई है तो MKM बिला वजह इसको उछाल रही है। बंदे ही है ना जी, 70-80 मर गए तो क्या फ़र्क पड़ता है, वगैरह वगैरह। इस टाइप का नहीं है वहाँ पे। तो किसी ने किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाया, सबने इसको एक्सीडेंट के तौर पे समझा और उन्होंने कहा कि हमारा जो रेलवे का सिस्टम है इसके अंदर गड़बड़ है, इसको हमने ठीक करना है, और उसके ऊपर ठीक करने पे लग गए वो। तो ये वहाँ पे मामला है और एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा रहे। ये तो आपको चीज़ बड़ी डिफरेंट फील हुई ये मुझे पाकिस्तान से? डिफरेंट फील हुई, डिफरेंट फील हुई। बिल्कुल सही। अच्छा जब जिक्र मेरे ख्याल हम करते हैं, सबसे पहली खबर जो लेते हैं इमरान खान साहब के हवाले से ले लेते हैं। 2 बड़ी खबरें उनके हवाले से आई हुई हैं। शेख वकास अकरम की एक तो ऑडियो जो है ना वो है, उसमें उन्होंने बड़ी बैशिंग की है। ये बताइएगा किस पे? और लेकिन उससे पहले मुझे एक चीज़ बताइएगा, आपको इतना अरसा हो गया जर्नलिज्म करते हुए, आपको जब कोई खबर देता है तो वो किस तरह से देता है और वो सोर्स
کیا ہوتا ہے, یہ تھوڑی سی ڈیٹیل بتائیے گا. ایک تو اسداللہ صاحب جو ہے نا بڑے محنتی آدمی ہیں, اور مجھے ان کے ساتھ کام کرنے کا اتفاق ہوا ہے ایکسپریس میں, اور نیوز کاسٹر تھے, اور اس کے بعد اس بندے نے بڑی ترقی کی ہے, بڑی ایفرٹ کی ہے, بڑا محنتی آدمی ہے, میں بہت زیادہ دل سے ان کا احترام کرتا ہوں. لیکن باقی چیزیں جو ہیں نا وہ مختلف ہیں. یہ ذہن میں رکھو کہ جرنلزم جو ہے نا ایک پرنٹ میڈیا کی جرنلزم ہوتی ہے, اس میں بہت زیادہ مشقت ہوتی ہے, بڑی بندے نے مار کھائی ہوتی ہے, تو وہاں پہ جو سورس ڈیولپ ہوتے ہیں نا وہ بڑے زبردست قسم کے ہوتے ہیں, وہ سکہ بند ہوتے ہیں. ٹریننگ بھی بیسیکلی پرنٹ میڈیا سے ہی زبردست آتی ہے آپ کو, اور اگر آپ براہ راست ٹیلی ویژن پہ آتے ہیں تو بہت ساری چیزیں آپ مس کر جاتے ہیں, جس کی وجہ سے کوئی قیاس اور کنفیوژن نکلتے ہیں. مثلا ایک تو اسداللہ کی خبر یہ ٹھیک نکلی کہ جی ان کی آنکھ کے اندر کوئی بلیڈنگ ہوئی ہے, اور پراپر انہوں نے ٹرمنالوجی جو تھی آنکھ کی وہ استعمال کی ہے انہوں نے, ریٹنا کے اندر جو پرابلم آتا ہے, کیونکہ مجھے خود بھی رہا ہے نا تو مجھے اس کا اندازہ ہے کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے. اور یہ عموماً بلڈ پریشر کی وجہ سے اور شوگر کی وجہ سے یہ الٹیمیٹلی آنکھوں کے اندر یہ مسئلہ بنتا ہے, اور پھر ان کے اندر انجیکشن لگائے جاتے ہیں, 3 انجیکشن لگتے ہیں, پہلے ایک لگتا ہے, پھر اس کے بعد دوسرا, اور پھر تیسرا, کٹھے نہیں لگتے, بڑا فاصلہ اور ٹائم رکھا جاتا ہے. تو اسداللہ کی خبر پہلا درست ثابت ہوئی تھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. حال بتا وہ انہوں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ ہسپتال کے اندر ایڈمٹ ہے یا ہسپتال کے اندر پروسیجر ہوا ہے, لیکن جہاں تک ان کی آنکھ کے انفیکشن کا یا آنکھ جو ریٹنا کے اندر ڈسٹربنس ہے یا جو بلیڈنگ ہے اس کی خبر ان کی درست ثابت ہوئی تھی. اب اس کے اوپر بہت ساری لوگوں نے اسپیکولیشن کرنی شروع کر دی. شہباز گل صاحب نے کہا جی کہ ان کو آئی ایس آئی یا ایم آئی نے خبر دی ہے, جو سراسر غلط ہے. یہ ذہن میں رکھو کہ ایم آئی یا آئی ایس آئی بلکہ دنیا کی تمام سیکرٹ ایجنسی جو ہوتی ہیں ان کے سب سے بڑے سورس جرنلسٹ ہوتے ہیں, کیونکہ جرنلسٹوں کے انٹینا سیکرٹ ایجنسیوں سے زیادہ تگڑے ہوتے ہیں, ان کے پاس پہلے خبر پہنچتی ہے, اور اگر کسی نے خبر لینی ہوتی ہے تو جرنلسٹوں سے پوچھتے ہیں. یہ بالکل غلط ہے کہ کوئی یہ ہمیں خبر دے رہے ہوتے ہیں, بھائی ہمارے سورسز ان سے زیادہ تگڑے ہوتے ہیں, اور اسی لیے اگر یہ جرنلسٹوں کے اوپر کریک ڈاؤن ہوتا ہے سیکرٹ ایجنسی سے, کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہ خبر انہوں نے بریک کر دی, ایسی خبر جو ان کے پاس بھی نہیں تھی, یا اگر ان کے پاس تھی بھی تو اس کو یہ بچا نہیں سکے, اس کو وہ جرنلسٹ تک پہنچ گئی. مثلا ایک چھوٹی سی خبر تھی کہ مثلا سعودی عربیہ نے پاکستان سے عمران خان صاحب کے دور میں اپنا قرضہ واپس مانگ لیا تھا. یہ خبر تھی جو میں نے اپنے کالم کے اندر لکھی تھی, اور یہ 3 ملکوں کے درمیان تھا, وہ سیکرٹ تھا. ٹھیک ہے. اور ایون جو ہماری وزارت خزانہ تھی اس کو بھی نہیں پتا کہ ہم نے $1 بلین سعودی عرب کو واپس کر دیا ہوا. اس حد تک یہ سیکرٹ تھی, ٹھیک کر دی میں نے. اور اس کے اوپر بڑا میری طلبی ہوئی, بہت پوچھا کہ یار آپ کو بتایا کس نے تھا؟ میں نے کہا بس یہ تو نہیں بتاتا میں. تو بہرحال یہ خبریں جو ہوتی ہیں نا, اسی طرح جیسے عمران خان کی بشرا بی بی سے جو شادی ہو گئی تھی, اس میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ میں نے کالم لکھا تھا, اور پوچھتے رہ گئے لوگ, اور بعد میں بلکہ ان کے جو سابق خامد ہیں انہوں نے مجھے میسج بھی کیا جو میرے تک آج تک سیف ہے کہ چودھری صاحب آپ نے 100% ٹرو لکھا. اچھا, تو آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اچھا, تو یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ ظاہر ہے جرنلزم ایک ڈفرینٹ فیلڈ ہے, اور اس کے اندر اب اسداللہ صاحب نے ان سے لوگ بار بار پوچھ رہے ہیں جی کہ آپ کا سورس کیا ہے, تو وہ انہوں نے ایک بات کر دی. انہوں نے کہا جی چلتے چلتے مجھے ایک بندہ ملا تھا اور اس نے ایک مجھے پیپر دیا تھا, اور اس نے کہا جا کے اب گھر جا کے پڑھو. میں نے اسے پڑھا اور پھر میں نے بول دیا. تو یہ جو بات ہے یہ بڑی دلچسپ ہے, اس کو جرنلزم نہیں کہتے. اس طرح تو چلتے چلتے بہت زیادہ لوگ آپ کے کان میں پھونک مار جاتے ہیں, کوئی ڈاکومنٹس آپ کو بھجوا دیتے ہیں, اس کی تصدیق کرنی ہوتی ہے, کئی سورسز ہوتے ہیں اس سے پوچھنا ہوتا ہے, اور جب تک کنفرم نہیں ہوتا آپ خبر نہیں دے سکتے. خبر ان کی ٹھیک ثابت ہوئی, میرا خیال ہے انہیں اس ٹائپ کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. اس ٹائپ کی باتیں کر کے الٹا وہ اپنا مذاق بنا رہے ہیں. خبر ان کے پاس آئی, سورس تھا, کوئی بھی تھا, جیسا بھی تھا, لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ بینگ اے جرنلسٹ میرا خیال یہ ہے کہ یہ پمس کے ہسپتال کے اندر سے خبر نکلی ہے, اور یہ خبر نکلی بھی وہیں سے تھی, کیونکہ وہیں سے میڈیا کے پاس آئی تھی. جو پرانے ریٹائرڈ ان کے ڈاکٹرز ہیں ان کے پاس یہ خبر آئی تھی, تو انہوں نے میڈیا کو دینی شروع کی تھی. تو میرا خیال یہ ہے کہ کسی ڈاکٹر کے ذریعے خبر ان تک پہنچی ہے, اور پمس کے کسی ڈاکٹر کے ذریعے پہنچی ہے. تو بجائے اس کے کہ وہ اس ٹائپ کی باتیں کرتے رہیں, اس سے ان کے وقار میں, ان کی عزت میں فرق پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے, مطلب اگلی خبر پہ لوگ یہ کہیں گے کہ بھائی آپ کو تو کوئی بھی خبر دے کے چلا جاتا ہے, کوئی بھی دے کے, ویسے اس کو جرنلزم نہیں کہتے. کوئی تو ہمیں روز دیتا, آپ کو نہیں فون آتے رہتے مسلسل, اور ایسی ایسی سٹوریز ہوتی ہیں کہ بندہ دیکھ کے کہتا ہے روح کام جاتی بندے کی, کہتا ہے یار, لیکن نہیں, اس کی وجہ یہ کہ جب تک اس کی تصدیق نہیں ہوتی آپ کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے, بات نہیں کرنی چاہیے. 6 دفعہ تو اسداللہ صاحب نے ٹھیک ہے, ان کا سکوپ ہے, اور میرا خیال ہے انہوں نے اچھا کام کیا ہے, ان کو مبارکباد پیش کرنی چاہیے, ان کی خبر سچ ثابت ہوئی ہے. لیکن انہیں اس ٹائپ کی باتیں کر کے نا اپنا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. یہ بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ چلتے چلتے ایک بندے نے جیب میں پرچی ڈال دی یا اس نے کان میں پھونک مار دی اس نے. وہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ویریفیکیشن
پروسیس ہونا چاہیے, انہوں نے خود ہی اپنی خبر کو ہلکا کر دیا. آلدو یہ خبر ٹھیک ہے, لوگوں انہوں نے جو پروسیس بتایا, لوگوں نے کہا یار یہ تو پروسیس نہیں, جرنلسٹوں نے مطلب یہ سوال اٹھایا, بہرحال خبر ان کی پھر بھی ٹھیک ثابت ہوئی. آپ تھوڑے سے جلس تو نہیں ہو رہے, انہوں نے تو خبر دے دی, ان کی ٹھیک ہوئی, آپ کوئی خبر دیں نا, آپ بتائیں کہ کوئی چیز آپ کے پاس ہے اس طرح کی؟ ہاں ڈیٹیل تو ہے اس کی کہ عمران خان صاحب کو آخر ہوا کیا تھا, اس کی وجہ کیا ہے, ڈاکٹر کہاں سے آیا تھا, اور عمران خان صاحب کی مرضی سے آیا تھا یا نہیں ہوا تھا, یہ جو انجیکشن ہے کیا جیل کے اندر لگایا جا سکتا تھا یا نہیں لگایا جا سکتا تھا, اور اگر لگایا جا سکتا تھا تو پھر اس سے انہیں پمس ہسپتال کیوں لایا گیا, یہ چھوٹی سی ڈیٹیل تو ہے. یہ چھوٹی سی پہلے تو یہ ذہن میں رکھو کہ آنکھیں جو ہے ان کے اندر ریٹنا ہوتا ہے جس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے, کیونکہ یہ دماغ کے اندر ایک پردہ ہوتا ہے جہاں پہ عکس پڑتا ہے, اور اس کا جو لیئر ہوتی ہے وہ بہت زیادہ تھن ہوتی ہے, بہت زیادہ نرم ہوتی ہے, اور تھوڑی سی بھی اگر فرض کرو بلیڈنگ ہو جائے تو اس کے بعد انسان کو دھندلا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے, اور اس کا علاج یہی ہے کہ آنکھ کے پردے کے اندر جا کے بہت ڈیپ جا کے انجیکشن لگتا ہے جو ان وینز کو بند کرتا ہے. جو وینز کو بند کرتا ہے تو پھر جو اس کی جو تباہی اور بربادی ہو رہی ہے پردے کی, وہ رک جاتی ہے. یہ اس کا صرف واحد ٹریٹمنٹ ہے, اس کے علاوہ دنیا میں ابھی تک کوئی اور ٹریٹمنٹ ایجاد نہیں ہوا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ریٹنا کے اندر پرابلم آتی ہے وہ کس وجہ سے آتی ہے, اس کے دو ریزنز ہوتے ہیں. پہلی ریزن جو ہوتی ہے بلڈ پریشر ہوتا ہے. جب بھی انسان کو بلڈ پریشر ہوگا تو وہ خون کی رفتار اتنی تیز ہوگی, خون کا دباؤ اتنا تیز ہوگا کہ چھوٹی نسیں جو ہیں اس میں سے رسنا شروع کر دیتا ہے. اور دوسرا ایک لانگ ڈائبٹیز ہے. اگر آپ کو 30-35 سال سے ڈائبٹیز ہے تو اس وجہ سے بھی ہو سکتی ہے. مجھے ڈائبٹیز کی وجہ سے ہوا تھا, لیکن الحمدللہ صرف ایک انجیکشن لگنے کے بعد ایک ہی آنکھ کے اندر میں نے اس کو بہتر بنا لیا تھا. اور اس کی ایک پراپر ٹریٹمنٹ ہے کہ آپ اس کو کیسے بہتر بناتے ہیں. آپ اپنی شوگر کو کنٹرول رکھیں, ایکسرسائز کرتے رہیں, تو پھر آپ کو دوسرے انجیکشن کی ضرورت نہیں پڑتی. عمران خان صاحب کا جو ایشو ہے نا, جو ہوا ان کو, وہ بلڈ پریشر کی وجہ سے ہوا. اچھا, ایک تو ان کا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہو گیا, اور اتنا زیادہ ہو گیا کہ ان کا مشقتی جو ہے نا, اس نے کہا جی میں عمران خان صاحب کے ساتھ کام نہیں کر سکتا, مجھے یہاں سے اجازت دے دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب غصہ کر رہے ہیں بہت زیادہ. اچھا, اتنا زیادہ غصہ کر رہے ہیں کہ مشقتی جو ہے نا وہ بھاگ گیا ان سے. اور اس کے بعد یہ جو غصہ ہے, اس کی بات تو آپ کو جو تھے انجینئر صاحب نے, انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے بھی بتائی تھی کہ اونچی آواز پہ وہ بولتے ہیں وہاں پہ, کیونکہ غصے کا اب شکار ہو گئے عمران خان صاحب. عمران خان صاحب کے اندر غصہ شروع سے تھا, لیکن اب اس کے اندر بڑھ گیا اور اب وہ بلڈ پریشر کی شکل اختیار کر گیا. اب اس غصے کی یا اس بلڈ پریشر کی ریزن کیا ہے, اس کی دو ریزنز ہیں. پہلی ریزن تو یہ ہے کہ دیسی گھی بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں. جب آپ زیادہ مقدار میں ایکسیسولی دیسی گھی استعمال کریں گے تو آپ کا بلڈ پریشر بڑھاتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر ہارٹ کا ایشو بھی بنتا ہے, آپ کا کولیسٹرول بھی بڑھتا ہے اس کے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ گوشت بہت زیادہ کھاتے ہیں. تو جب آپ گوشت کھائیں گے, پھر دیسی گھی کھائیں گے, اور ساتھ ساتھ آپ نٹس لیں گے, اور پھر آپ کی صورتحال کو بہتر نہ ہو اور باہر سے آپ کے ساتھ ملاقاتیں نہ ہو رہا ہوں, تو پھر اس کے بعد تو آپ کا فشار خون بڑھے گا. اس سے تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کا بلڈ پریشر بڑھے گا, اور بلڈ پریشر بڑھنے سے آپ کو غصہ آئے گا, پھر غصہ آئے گا تو پھر اس سے اور بلڈ پریشر بڑھے گا. تو عمران خان صاحب کو یہ جو کچھ ہوا ہے یہ بلڈ پریشر کی وجہ سے ہوا ہے. اور بلڈ پریشر جو ہے اس کی ریزن ان کی ڈائٹ ہے. ڈائٹ ان کی زیادہ ہے اور اس کے اندر فیٹس زیادہ ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو غصہ زیادہ آ رہا ہے, اور اس وجہ سے یہ سارا مسئلہ بنا ہے. اب اگلا سوال یہ ہے کہ کیا اس کا علاج اسپتال میں ضروری تھا, یا یہ وہاں پہ بھی ہو سکتا تھا, ان کی جیل کے اندر بھی, تو جیل کے اندر بھی ہو سکتا تھا. بلکہ امریکہ کے اندر, یورپ کے اندر تو عام نرسز اور جو وارڈ بوائز ہوتے ہیں وہ انجیکشن لگا دیتے ہیں. یہ ایک عام ٹریٹمنٹ ہے, یہ کوئی بہت زیادہ مشکل ٹریٹمنٹ نہیں ہے. آنکھ کے اندر پہلے ایک لیکوڈ سا ڈالتے ہیں جس سے تھوڑا سا آنکھ سن ہو جاتی ہے, پھر اس کے بعد انجیکشن لگا دیتے ہیں. اور یہ تھوڑا سا پروسیجر ہوتا ہے, کوئی لمبا چوڑا پروسیجر نہیں ہوتا, اس کے لیے آپریشن تھیٹر کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے ایک پوری مشین ہے, اور بڑی مشین ہے, اور اس سارے پروسیس کو او سی ٹی کہتے ہیں. اور او سی ٹی سے یہ ہے کہ آپ مشین کے سامنے بیٹھتے ہیں, وہ اور اس ڈائلوٹ کرتے ہیں پہلے آپ کی آنکھ کو, پھر اس کے اندر جا کے نا وہ مشین اس کا عکس نکالتی ہے, فلم نکالتی ہے باقاعدہ, جہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کون سی وین ہے جو پھٹ گئی ہے, جہاں سے خون نکلا. تو او سی ٹی جو ہے وہ جیل کے اندر نہیں ہو سکتا تھا, وہ ہسپتال کے اندر ہی ہوتا ہے. یہ مشین جو ہے یہ چھوٹی جگہوں پہ اویلیبل نہیں ہوتی. تو وہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ آنکھ کی اینجیوگرافی بھی کی جاتی ہے, اور یہ دونوں پروسیس جو ہے نا ہسپتال کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو عمران خان صاحب کو ان کی او سی ٹی کے لیے یہاں ہسپتال لایا گیا تھا, اور ساتھ اینجیوگرافی کے لیے لایا گیا تھا. اس کے علاوہ کوئی اور وجہ نہیں تھی. انجیکشن ان کا وہاں پہ بھی لگایا جا سکتا تھا. یہ جو بار بار کہہ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے جی یہاں پہ پمس کے اندر تو ریٹنا کا کوئی ایکسپرٹ ہی نہیں, یہ بات درست ہے. اور یہ سب سے پہلے ہم نے اپنے وی لاگ کے اندر کہی تھی کہ وہاں پہ کوئی اکوپمنٹ نہیں ایسا, اور وہاں پہ نہ ہی اس ٹائپ کا کوئی ڈاکٹر ہے کہ جو ریٹنا کا علاج کر سکے. پورا وارڈ ہے
یعنی وارڈ ہے لیکن ریٹنا کے اسپیشلسٹ الگ ہوتے ہیں. یہ ویسے شفا ہسپتال کے اندر ہیں, شفا ہاسپٹل کے اندر ہے, باقی واقعی پیمز کے اندر نہیں. ڈاکٹر عاصم بھی ان کے یہی کہہ رہے ہیں ان کے بالج. اور اس کے لیے پھر پشاور سے ڈاکٹر لایا گیا. یہ پشاور سے ڈاکٹر لایا گیا, الگ ڈاکٹر ہے, اور ان کے والد پارلیمنٹیرین بھی ہیں اور پھر وہ بیوروکریٹ بھی ہیں. اور یہ ڈاکٹر صاحب جو تھے ان کا انتخاب عمران خان صاحب نے خود کیا ہے. عمران خان صاحب نے خود کہا جی کہ مجھے اس پہ ٹرسٹ ہے تو آپ ان سے کروا لیں. اچھا, مرضی سے ڈاکٹر منگوایا؟ مرضی ان کی مرضی سے پھر ڈاکٹر آیا اور اس نے آ کے پھر ان کا انجیکشن لگایا. تو ڈاکٹر نے یہ بھی بتایا ان کو کہ آپ دیسی گھی کم کر دیں, گوشت ختم کر دیں بالکل, اور ایکسرسائز آپ بڑھا دیں, غصے سے پرہیز کریں کیونکہ آپ کا بلڈ پریشر جو نا بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور اس وجہ سے آپ کو یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اب آنکھ کی 2 تصویریں بھی ہیں لیکن یہ بس ہیں آنکھ کی تصویریں. کس کی ہیں؟ جس کی بھی ہیں. مجھے تو اپنا لگتی ہے کہ میری دونوں آنکھوں کی, بتانا نہیں چاہ نہیں میری دونوں آنکھوں کی پتلیاں ہیں, بس اس کی تصویر ہے بس. نہیں تو اپنی آنکھوں کی پتلی آپ کیوں دیں گے مجھے یار؟ میں نے انجیکشن لگوایا تھا نا یار, جب میں نے انجیکشن لگوایا تھا اور تب سے آپ نے سیو رکھی, تو وہ سیو رکھی میں نے, پوری اپنی میڈیکل ہسٹری رکھی موبائل پر. اور یار تو جان دے یار بس. ہاں مجھے بھی ایک بندے نے چلتے چلتے چٹ دے دی تھی اور اس نے کہا جی یہ آنکھیں ہیں اور یہ عمران خان کی آپ لگا دیں. بھائی عمران خان ناظرین آپ نہیں ہے یار, نہیں بتا رہے, آپ سمجھ جائیے, نہیں ہے سمجھ جائیے بھائی, نہیں ہے ایم یار. تو اب یہ میں اس کی تردید کرتا ہوں, یہ اچھی بات ہے, مطلب تردید کرتا ہوں یار. بتانے میں کیا عرض ہے؟ کیوں یار؟ تو نہیں ہے, سیکرٹ ہے. ایک آدمی کی میڈیکل ہسٹری ہوتی ہے, اس کی میڈیکل ٹریٹمنٹ ہوتا ہے, اس کا یہ ان ایتھیکل ہے, میں اس کو کیوں بتاؤں؟ ٹھیک ہے, چل ڈاکٹر عاصم نے کیا کہا یہ بتا. جی ڈاکٹر عاصم صاحب نے یہی کہا ہے جی کہ میں ان کا 20 سال پرانا ڈاکٹر ہوں, تو جب تک میں ان سے ملاقات نہیں کر لوں گا تو مجھے تسلی نہیں ہوگی, تو مجھے اس کے اندر شامل کرنا چاہیے, اور مجھے شامل کریں گے تو پھر ہی یہ معاملہ چل سکتا ہے, ورنہ نہیں. اور انہوں نے, اور ڈاکٹر عاصم صاحب کو شامل کر لینا چاہیے, تو اس میں حرج تو کوئی نہیں ہے. لیکن منگل کو بہرحال عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی ایک ہمشیرہ کی ملاقات ہو رہی ہے. 2 ہمشیرائیں ہیں جن کے بارے میں اس وقت معاملہ چل رہا ہے. ایک تو علیمہ خان صاحبہ تو بالکل نہیں جا سکیں گے, ڈاکٹر عظمیٰ اور نورین نیازی. لیکن ڈاکٹر عظمیٰ کے ساتھ پچھلی مرتبہ عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی تھی 2 دسمبر کو. عمران خان صاحب نے کچھ کہہ دیا تھا ان کو, اور باہر آ کے انہوں نے جنرل عاصم منیر صاحب کو, فیلڈ مارشل کو, انہوں نے ذہنی مریض قرار دے دیا تھا. اس کے اوپر پھر پھٹا پڑ گیا تھا, اور اس کے بعد ملاقاتیں پھر رک گئی تھی. تو اب اس کے اوپر سوچا جا رہا ہے کہ اگر ڈاکٹر عظمیٰ کو بھیجا جاتا ہے تو ایسا نہ ہو کہ باہر آ کے پھر اس قسم کا کوئی بیان دے دے. لیکن پاکستان تحریک انصاف گارنٹی دے رہی ہے کہ ڈاکٹر عظمیٰ کو بھیجیں, کیونکہ وہ ڈاکٹر ہے. وہ ڈاکٹر ہے تو زیادہ بہتر طریقے سے ان کا طبی معائنہ کر سکتی ہے, اور بہن بھی ہے. اور باہر آ کے کسی قسم کا کوئی نیریٹو نہیں دیا جائے گا. وہ آئیں گی اور آ کے ہم سب کو بریف کر دیں گی کہ ان کی صحت کیسی, زیادہ سے زیادہ یہ بتا دیں گی کہ صحت ان کی اچھی ہے, مناسب ہے, بہتر ہے, ٹریٹمنٹ ٹھیک ہوا ہے. کوئی سیاسی بیان وہ نہیں دیں گے. لیکن نورین نیازی, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نورین نیازی کو بھیجیں, لیکن نورین نیازی نے یہ جو پچھلے دنوں تربیلا ڈیم کے اوپر حملہ کروایا تھا, اس سے ذرا پریشانی ہے کہ یہ نہ اندر سے واقعی میسج لے کے آئیں کہ اے خیبر پختونخوا کے لوگوں نکلو اور تربیلا ڈیم کو ڈھا دو. تو اب یہ اس پہ ہے, لیکن ایک بہرحال بہن کی ملاقات منگل کو ہو جائے گی. علیمہ خان صاحبہ وہ نہیں ہوں گی, کوئی شامل نہیں. ٹھیک ہے, یہ ڈاکٹر عاصم کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر فیصل یہ خود ڈاکٹر عاصم یہ کہتے ہیں نہیں, میرا نہیں خیال کہ ان کا ہوگا. لیکن ان کو جو میڈیکل ٹریٹمنٹ ہوا ہے اور جو ان کی ہسٹری ہے اور جو ان کی پرسکرپشن ہے وہ ان کے حوالے کی جا رہی ہے ڈاکٹر عاصم کے. اوکے چلیں ٹھیک. اب چلتے ہیں جی اپنی نیکسٹ سٹوری پہ. بہت ہی امپورٹنٹ سٹوری ہے. اس وقت خطے کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس سے اہم فی الحال کچھ بھی نہیں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ اب اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ امریکی میڈیا نے دعوے کرنے شروع کر دیے ہیں, تمام آپشنز بتا دیے ہیں کہ امریکہ کیا کیا کر سکتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ بھی کچھ خاص کہہ رہے ہیں, کر رہے ہیں, یہ جانتے ہیں ڈیٹیل سے سٹوری میں. اور ایک خاص چیز آپ کو بتائیں گے کہ مسلسل اسرائیل اکسا رہا ہے امریکہ کو. کس چیز پہ اکسا رہا ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے, یہ جانیے گا اسی سٹوری. اب 4 آپشن ہے اس وقت امریکہ کے پاس ایران سے ریلیٹڈ. پہلا آپشن تو یہ ہے کہ کمانڈو ایکشن کیا جائے ایٹمی تنصیبات کے اوپر اور اسے مکمل طور پہ ختم کر دیا جائے, اور اندر سے کوئی اکوپمنٹس ہیں تو ان کو اٹھا کے امریکہ واپس لے جائے. کیونکہ یہ بڑے اکوپمنٹ اس ٹائپ کے ہوتے ہیں کہ اگر ایک ملک کے پاس سے نکل جائیں تو پھر دوبارہ بنانا اتنا آسان کام نہیں ہوتا. لیکن یہ بڑا آپریشن ہو سکتا ہے, کیونکہ اس کے لیے ظاہر ہے آپ نے نیوکلیئر پلانٹس کے اندر داخل ہونا ہے, اور اس کے بعد آپ نے ان کی تنصیبات کو ختم کرنا ہے, ان کو بم کرنا ہے, اور ساتھ ساتھ آپ نے جو سینسٹیو اکوپمنٹس ہے آپ نے ان کو غائب کرنا ہے. تو یہ بڑا مشکل ہو جائے گا. لیکن اس کے بارے میں سوچا جا رہا ہے, اور اس کے اندر یہ بھی امریکہ سے خبریں آ رہی ہیں کہ جو ایٹمی سائنسدان ہیں یا اس ٹائپ کے جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں ان کو بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے باقاعدہ ان کا بھی یونٹ بنوا کے اس کے اوپر بھی وہ کام کر رہے ہیں. دوسرا آپشن یہ ہے کہ جس طرح وینزویلا کے اوپر جب اٹیک ہوا تھا تو اس سے پہلے ان کی نیول بلاکٹ کی گئی تھی, یعنی ان کا جو بحری راستے ہیں وہ
سارے بند کر دیے گئے تھے تاکہ وہ کسی کو تیل نہ بیچ سکیں، کیونکہ تیل پیدا کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے لیٹن امریکہ کے اندر اور جو مسلمان ملکوں کے بعد، تو ان کی وہ جو بحری جو راستے تھے وہ سارے بند کر دیے گئے تھے تاکہ نہ کوئی تجارت ہو سکتی تھی، نہ کوئی تیل بک سکتا تھا، نہ کوئی وہاں اندر داخل ہو سکتا تھا۔ تو اس کے بعد پھر وینزویلا کا پریزیڈنٹ جو تھا اس کو اٹھا لیا گیا تھا۔ تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ ایران کی جو نیول بلاکٹ ہے وہ کر دی جائے، اس کو مکمل طور پہ بند کر دیا جائے۔ تو لیکن اس کے اوپر پہلے ہی پابندی ہے کون سے وہاں سے تیل کے ٹینکر جا رہے ہیں کسی سائڈ پہ، اور اگر ہو بھی جائے تو اس سے کوئی خاص فرق ایران کو نہیں پڑے گا۔ لیکن اس کے بعد جس طرح امریکہ نے وینزویلا کے پریزیڈنٹ کو اٹھا لیا تھا، تو ہو سکتا ہے کہ یہ یہاں سے جو قیادت ہے جس میں آیت اللہ خامنئی صاحب ہیں، وہ ہیں ان کے پریزیڈنٹ ہیں، ان کو اٹھا لیا جائے، یا کچھ اور جو پاسداران کے جو جنرلز ہیں ان کو اٹھا لیا جائے۔ لیکن ایران اس معاملے میں بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ ایران کے پاس بہت زیادہ لوگ موجود ہیں، ایک کے بعد دوسرا آ جاتا ہے، دوسرے کے بعد تیسرا آ جاتا ہے، اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا۔ انہوں نے نائب مقرر سسٹم بڑا تگڑا ہے ان کا، اور یہ امریکہ کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ وینزویلا ایک مختلف ملک تھا اور ایران ایک مختلف ملک ہے، مستحکم ہے، اور اس کے اندر جو ہے سسٹم ان کے بڑے تگڑے ہیں، تو ہم زیادہ نقصان جو ہے وہ نہیں پہنچا سکیں گے ان کو۔ اور اس کے ساتھ جو تیسرا ان کے پاس آپشن ہے وہ ہے کہ ان کی فوجی قیادت کو، سیاسی قیادت پہ حملے کر کے ان کو یا تو دنیا سے رخصت کر دیا جائے یا پھر ان کو اغوا کر لیا جائے، اور جو ہی یہ ہو تو اس کے ساتھ ہی عوام کے اندر افراتفری پھیل جائے گی اور وہاں پہ پھر اندر سے انقلاب آ جائے گا۔ لیکن اس کو بہت زیادہ پذیرائی امریکہ کے اندر نہیں مل رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہاں پہ انقلاب آ جاتا ہے تو نیا وہاں حکمران کون ہوگا، کیونکہ اگر فرض کریں کہ ان سے زیادہ ایکسٹریمسٹ وہاں پہ آ جاتے ہیں تو پھر امریکہ کیا کرے گا، کہاں سٹینڈ کرے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر انارکی ہو جاتی ہے تو ایک ایسا ملک جو فوجی لحاظ سے بڑا تگڑا ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، جس کا سسٹم ہے، اس کے اندر اگر انارکی آ جاتی ہے تو وہ اور زیادہ خطرناک ہو جائے گی، اور اس کے پاس تیل کی قوت بھی ہے، اور وہاں پہ اگر اس ٹائپ کے کوئی آ جاتے ہیں لوگ جو ان سے بھی زیادہ خطرناک اور خوفناک ہیں، تو پھر امریکنز اور یورپین کے لیے زندگی مشکل ہو جائے گی۔ تو مختلف آپشنز ہیں جس کے اوپر غور کیا جا رہا ہے، لیکن بہرحال یہ جو ٹرمپ ہے یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ اٹیک کیا جائے، اور اگر سیاسی قیادت کے اوپر حملہ کیا جائے، قاتلانہ حملہ کیا جائے، تو اس کو ڈونلڈ ٹرمپ پسند کریں گے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا خیال یہ تھا کہ الیکشن جب وہ لڑ رہے تھے تو ان کے اوپر جتنے حملے ہوئے تھے اس کے پیچھے ایران تھا، ایران نہیں چاہتا تھا کہ یہ پریزیڈنٹ بنے، تو وہ اس کا بدلہ اس طرح بھی لینا چاہتے ہیں کہ آیت اللہ خامنئی کے اوپر حملہ ہو جائے، یا ان کے پریزیڈنٹ کے اوپر حملہ ہو جائے، یا پاسداران کے جو ان چیفز ہیں ان کے اوپر حملہ ہو جائے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ حملہ چاہیں گے، لیکن ان کو وہاں پہ پذیرائی نہیں مل رہی۔ تو یہ ایران کی صورتحال تازہ ترین ہے۔ ٹھیک ہے، اور تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ جو میزائل پروگرام پہ حملہ کروانا چاہ رہا ہے میزائل، اسرائیل جو ہے، اسرائیل چاہتا ہے کہ بیلسٹک میزائل جو ہے نا اس کے اوپر حملہ کر دیا جائے اور امریکہ کے ساتھ مل کے کیا جائے، کیونکہ جو بیلسٹک میزائل کی جو فیکٹریز ہیں اور جو میزائلز ہیں ان کو اڑانے کا جو میتھڈ ہے یا جو سسٹم ہے یا جو صلاحیت ہے وہ صرف امریکہ کے پاس ہے۔ تو یہ چاہتے ہیں کہ امریکن شامل ہو، اسرائیلی چاہتے ہیں تاکہ ہم ان کے بیلسٹک میزائل ایک ہی مرتبہ ختم کرتے ہیں سارے کے سارے، لیکن اس میں تباہی بہت آئے گی، تو امریکہ اس کے لیے راضی نہیں ہے۔ اوکے چلے۔ اچھا صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر مودی کی آنکھ کا آپریشن ہوتا اور اس کا ایکس رے لیا جاتا تو کیا آتا؟ وہ چھوڑ مودی صاحب آتا کیا بتائیں تو صحیح نا، بس یار حد ہے یار، وہ ایک بال ہوتا ہے ویسے یہ نا 50 سال کے بعد عموماً زیادہ تر لوگوں کو ہو جاتا ہے یہ، کیونکہ ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہو جاتا ہے اور زیادہ تر لوگوں نے کروایا ہوتا ہے۔ مودی کی آنکھ میں کس کا بال ہوتا میرا ڈیفینیٹلی مودی کی آنکھ کا بھی آپریشن ہوا ہوگا، یہ انجیکشن لگے ہوں گے، بال نہیں، بال ہوگا نا آنکھ میں، وہ خاص جانور کا بال کہتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ مطلب یہ ڈگریز ہوتی ہیں نا اور وہ درجے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے گائے کا بال ہو یار، کیا ہو سکتا ہے، چل آگے چل۔ گاؤں موتر کا ہو سکتا ہے، چوائس صاحب کوئی خاص خطرہ۔ اچھا چوائس صاحب وہ ہوتا ہے نا کہ ایک چیز کہتے ہیں گھٹیا، پھر ہوتا ہے زیادہ گھٹیا، اور پھر ہوتا ہے مودی، تو مودی ہے تیسرے درجے پہ، اخیر سب سے زیادہ۔ چلیں اب چلتے ہیں جی اپنی اگلی سٹوری پہ۔ یہ بڑی دلچسپ سٹوری ہے جی، کہ درختوں سے پیار آپ نے سنا ہوگا لیکن آپ نے دیکھا نہیں ہوگا۔ اب آپ کو دکھائیں گے درختوں سے پیار کیا ہوتا ہے، جوزف ذرا بتائیے۔ یہ لیکن میں اس سے پہلے شیخ وقاص اکرم کی بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ ان کی ایک آڈیو لیک ہو گئی ہے، اور اس آڈیو کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سہیل افریدی صاحب انہوں نے اچانک اعلان کر دیا تھا جی کہ آپ نے جیل کے سامنے دھرنا دینا ہے، اور اس سے پہلے ہماری میٹنگ ہوئی تھی جس کے اندر سارے ایم این ایز، ایم پی ایس، سینیٹرز موجود تھے، اور اگر آپ نے دھرنا دینا ہی تھا تو بہتر یہ تھا کہ آپ اس میٹنگ میں بات کر دیتے تاکہ کوئی قیاس اور کنفیوژن پیدا نہ ہوتی۔ لیکن جب ایم پی اے اور ایم این ایز اور سینیٹر اپنے گھروں کو چلے گئے اور کوئی 10-10 گھنٹے کی ڈرائیو پہ ہے، اور جب وہ اپنے گھروں میں پہنچ گئے تو اچانک آپ نے رات کے وقت فیصلہ کر لیا کہ ہم نے یہاں پہ دھرنا دینا ہے، اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ کوئی شخص بھی وہاں پہ نہیں پہنچ سکا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ اتنے سنسیئر تھے تو آپ کو چاہیے تھے کہ اپنے 90 جو ایم پی آپ کے پاس ہے خیبر پختونخوا کے، کم از کم ان کو تو لے کے آ جاتے آپ،
اور ان کے بجائے آپ نے 3 4 5 اپنے ایم پی ایس لیے اور جا کے دھرنا دے دیا. تو اس کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے, یہ کوئی مذاق ہے, یہ تو آپریشنلی جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے. ساتھ انہوں نے کہا جی ایم پی ایس اور ایم این ایس کے پاس کوئی ذاتی جہاز ہوتے ہیں یا اپنے ہیلی کاپٹرز ہوتے ہیں جس کے ذریعے وہ آئیں گے. تو یہ انہوں نے کہا کہ پلان ٹھیک نہیں بنایا گیا تھا, تو اس کی وجہ سے یہ کام جو ہے نا خراب ہو رہا ہے. تو وقاص اکرم صاحب کی یہ جو آڈیو ہے ظاہر ان کے کسی دوست نے, اس کسی مہربان نے جن کو انہوں نے میسج کیا ہوگا اسی نے لیک کر دی ہوگے, اور یہ ثابت کرتی ہے کہ پارٹی کے اندر کوئی گڑبڑ ہے. لیکن شیخ وقاص اکرم صاحب کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ گنڈا پور صاحب کے بہت زیادہ قریب تھے, بلکہ شاید ان کے کلاس فیلو بھی تھے یہ. تو اب ظاہر ہے ان کے بعد جب نئی قیادت آئی ہے تو وہ ان کو لفٹ نہیں کروا رہی, یا ان کو جو فیسلٹیز پہلے پرووائڈ کی جا رہی تھی وہ اب نہیں پرووائڈ کی جا رہی. تو وہ ذرا تھوڑے سے سہیل افریدی صاحب کے ساتھ خوش نہیں ہیں, بلکہ زیادہ تر لوگ سہیل افریدی سے خوش نہیں ہیں. ان کے ساتھ چلتے ہیں, سارے پیچھے بھی کھڑے ہوتے ہیں, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چیف منسٹر ہے, اور چیف منسٹر کے کہنے سے بہت کچھ ہو جاتا ہے اور کہنے سے بہت زیادہ کام خراب بھی ہو جاتا ہے. تو سارے ان کو خوش رکھنے کی کوشش تو کر رہے ہیں لیکن اندر سے خوش نہیں ہیں. اور شیخ وقاص اکرم صاحب کی جو آڈیو وہ ثابت کرتی ہے کہ سہیل افریدی صاحب کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. بات تو لاجیکل کر رہے ہیں ویسے شیخ وقاص کی بات تو ٹھیک ہے, بات لاجیکل ہے, لیکن اب یہ جو لاجک ہے اس کے پیچھے بھی ایک کیچ ہے کہ یہ فیصلے کرنے کس نے ہیں. چیئرمین بیرسٹر گور صاحب ہیں, تو یا تو ان کو موقع دیں کہ وہ اس ٹائپ کے فیصلے کر سکیں کہ کہاں پہ ہم نے کب کیا کرنا ہے, یا سلمان اکر راجہ صاحب ہیں یا ان کو یہ فیسلٹی دے دیں, اور نہیں تو پھر سہیل افریدی صاحب کو آپ چیمپئن بنا دیں, ان کو اپنا لیڈر بنا دیں, ان کو یہ موقع دیں کہ وہ فیصلہ کریں. اور اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر شیخ وقاص اکرم صاحب کی منت کریں, ان کو بلائیں, بڑی کرسی پہ بٹھائیں اور انہیں کہیں لے شیخ صاحب آپ کے حوالے ہے اور آپ نے یہ سارے فیصلے کرنے ہیں. تو کوئی ایک بڑا تو ہونا چاہیے. اچانک اگر اس طرح فیصلہ کر لیا جائے گا تو اس کا نقصان تو ہوگا. پارٹی کے اندر پرابلم یہ ہے کہ اگر 8 بندے ہیں تو 8 ہی قائدین ہیں وہاں پہ, بلکہ 16 کر لیں, ٹھیک ہے, ان کے پیچھے بھی 2 قائدین ہوتے ہیں. تو وہ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ادھر سے کھینچ رہا ہے, کوئی ادھر سے کھینچ رہا ہے, کوئی ادھر سے کھینچ رہا ہے, اس کی وجہ سے یہ سارے پرابلم آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. عمران خان صاحب جب باہر آتے ہیں تو پھر سب کی ٹانگ کھینچ لیتے ہیں, وہ سارے ختم ہو جائیں گے, پھر تو کوئی بندہ نہ رہے گا نہ بندہ نواز. اور ابھی وہ کون سا کسی کی سنتے ہیں, لوگ کچھ بھی کہتے ہیں, اینڈ پہ ایک بیان آتا ہے سارا ملیا میٹ ہو جاتا ہے. اب درخت کی بات کر لیتے ہیں. کینیا کے اندر ایک ٹروفینا نام کی ایک خاتون ہے, بچی ہے 22 سال کی, اور وہ ماحولیات کی وہ بہت زیادہ چیمپئن ہے. وہ چاہتی ہے کہ دنیا کے اندر جو ماحولیات ہے اس کو قائم رکھا جائے, نیچر جو ہے اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اس نے ایک درخت کے ساتھ گلے مل کے 72 گھنٹے مسلسل کھڑے ہو کے گلے ملی, اور اس سے پھر انہوں نے ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا بچی نے. اور اس کا میسج یہ دینا چاہتی تھی کہ یہ درخت جو ہیں یہ ہمارے محبوب ہیں, یہ ہمارے معشوق ہیں, یہ ہوں گے تو ہم ہوں گے, نہیں تو دنیا ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. کیونکہ اس دنیا کے اندر یہی کمال ہے کہ یہاں پہ آکسیجن ہے, اور اب اگر آکسیجن ختم ہو جائے گی تو ہر چیز ختم ہو جائے گی. اور آکسیجن کا سب سے بڑا جو سورس ہے, بلکہ ایک ہی سورس ہے بڑا, اور وہ درخت ہے. تو اگر درخت ختم ہو جائیں گے تو آکسیجن ختم ہو جائے گی, آکسیجن ختم ہوگی تو زندگی ختم ہو جائے گی یہاں پہ. تو انہوں نے اس بچی نے یہ میسج دیا ہے. اور اس سے پہلے اس نے ایک ریکارڈ قائم کیا تھا 48 گھنٹے کا, اور پچھلے سال یہ 48 گھنٹے جو تھی کھڑی رہی تھی. لیکن وہ یہ ریکارڈ نہیں بنا سکی تھی, کیونکہ اس کے علاوہ ایک نوجوان ہے, بندہ ہے, فیڈرک نام ہے اس کا, اور اس نے کو 50 گھنٹے اور 20 سیکنڈ کا, 50 گھنٹے اور 2 منٹ ہے نا, 50 گھنٹے 50 گھنٹے کچھ منٹ ہے, 2 منٹ ہے, اور میرا خیال ہے 20 سیکنڈ اس کا اس نے ریکارڈ قائم کیا ہوا تھا. تو اس لڑکی نے ایک دنیا کو میسج دیا ہے کہ بھائی بہتر یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ محبت کریں, درختوں کے ساتھ. درخت کبھی آپ کو مایوس نہیں کریں گے, اور یہ میسج ہے بھی ٹھیک. میرا خیال ہے کہ ہر انسان کے اوپر یہ فرض ہے کہ کم از کم 100 درخت لگائے, وہ ٹھیک ہے, لگائے گا تو پھر یہ دنیا چل سکے گی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے اگر مودی گلے لگا کے رکھتا 72 گھنٹے تو کیا یار مودی نکال یار اپنے دماغ سے, قسم سے خالی کر یہاں سے, اس کا خالی ہے یہ. اچھا چل ٹھیک ہے نا, چل آگے چلی یار. اب مسئلہ یہ 24 گھنٹے میں درخت سوکھ جاتا, نوبت ہی نہ آتی 72 گھنٹے کی. کیا کریں, محبت ہے مودی جی سے, ہمارے گھٹیا مودی جی سے, تو کیا کریں, ہے تو صحیح. اچھا جو صاحب ہماری آخری خبر بتائیے گا کہ لمبی عمر کا راز کیا. لوگوں کو لمبا جینا ہے, لوگ چاہتے ہیں, لیکن بتائیں کہ لوگ بہت زیادہ زندہ رہنا چاہتے ہیں, بہت زیادہ چلنا چاہتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ دنیا میں شاید ہی کوئی انسان ہوگا جو مرنا چاہتا ہوگا, ہر انسان زندہ رہنا چاہتا ہے. اس لیے جو بھی پلان کرتا ہے وہ 4000 سال کا کوئی پلان ہوتا ہے, جیسے اس نے مرنا ہی نہیں ہے. تو ایک بہت بڑی مسٹری ہے کہ کون لوگ ہوتے ہیں جن کی عمریں لمبی ہوتی ہیں, کون سے لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگیاں شارٹ ہوتی ہیں. تو اس پہ ریسرچ بہت زیادہ ہو رہی ہیں. اب ایک لیٹسٹ ریسرچ آئی ہے, اور وہ ریسرچ یہ کہتی ہے کہ اس کا فیصلہ جینز کرتے ہیں. جب آپ کی بنیاد رکھی جاتی ہے تو اس بنیاد کے اندر سے یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ عمارت کتنا عرصہ چلے گی اور کب یہ گر جائے گی, اور جینز کا فیصلہ ہوتا ہے. اب جینز نے اگر فرض کرو کہ 80 سال کی عمر کا تعین کیا ہوا ہے,
تو اب اس جینز کی 80 سال کی عمر کو عادتوں کی وجہ سے ہم کم بھی کر سکتے ہیں اور ہم زیادہ بھی کر سکتے ہیں. مثلا اگر ہم ایکسرسائز کریں گے، فوڈ کے اوپر توجہ دیں گے، اسٹریس فری زندگی گزاریں گے، نیچر کے ساتھ رہیں گے، تو وہ 80 سال کی جو عمر ہے وہ 85 سال میں بھی ہو سکتی ہے، 90 سال بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس سے زیادہ نہیں کھینچ سکتے. بس 5 7 10 سال کا کوئی ایک گریس پیریڈ آپ کو مل سکتا ہے. لیکن اگر فرض کریں کہ 80 سال کے جینز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے سگریٹ پینے شروع کر دیے، شراب پینے شروع کر دیے، آپ ایکسرسائز نہیں کرتے، اندھا دھند کھانا کھاتے رہتے ہیں اور سست آپ کا ایک لائف سٹائل ہے، جیسے کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جو صوفہ، کیا ان کو کہتے ہیں جو صوفے کے اوپر لیٹے رہتے ہیں؟ سستی ہوتے ہیں بس. نہیں 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 نہیں، ان کو کہتے ہیں کاؤچ پوٹیٹو. کاؤچ پوٹیٹو. تو آپ اگر کاؤچ پوٹیٹوز بن گئے ہیں کہ آپ صوفے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور آلو بن گئے ہوئے ہیں آپ، تو پھر ظاہر ہے آپ کی زندگی جو 80 سال سے کم ہو کے کوئی 60 سال 65 سال 70 سال وہ کم ہو جائے گی، تو اس کا پھر نقصان ہوگا. جیسے دانت ہے نا، کہتے ہیں کہ دانت آخری چیز ہوتی ہے جو انسان کی غلطی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب کھوپڑیاں نکلتی ہیں تو کھوپڑیوں کے اندر بھی دانت سلامت ہوتے ہیں. یعنی دانت جو ہے انسانی جسم کا وہ حصہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا. فرعون کی کھوپڑی بھی اگر آپ نے نکالی ہے کوئی 4500 سال 5000 سال پرانی کی، تو اس کے بھی دانت سلامت ہے. لیکن یہ انسان کا کمال ہے کہ جو دانت 5000 10,000 20,000 سال بعد بھی قائم رہتے ہیں، اس کو ہم اپنی زندگی کے اندر اندر برباد کر دیتے ہیں. تو اگر آپ کی عادتیں ٹھیک نہیں ہوں گی تو جینز کتنے تگڑے کیوں نہ ہو، آپ اپنے آپ کو برباد کر لیں گے. تو یہ کہتے ہیں کہ جی ایک تو آپ کے جینز نے فیصلہ کرنا ہے، لہٰذا اب جینز کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے کہ انسان کتنی لمبی عمر ہو سکتی ہے اس کے. دوسرا عادتیں آپ اچھی کر لیں اس کی. ٹھیک ہے، لائف سٹائل ہے، عادتیں، مطلب 80 سے 85 بھی ہو سکتا ہے اور 75 بھی ہو سکتا ہے. 75 بھی ہو سکتا ہے، ڈیپینڈ. لیکن بینچ مارک 80 ہے جو جینز نے طے کر. وہ ایک بندہ تھا نا، وہ امیر ہویا، امیر ہونے کے بعد وہ غریب ہو گیا. جب غریب ہوا تو ایک اس کا دوست ملا، اس نے کہا کہ یار اللہ تعالیٰ نے تیری باں بڑی پھڑی سی، کہندہ تو اپنی چھڑانیاں نہیں ویکھی ہیں پھر. تو اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو بہت اچھے جینز دے دیے تو چھڑانیاں بھی تو ویکھو تو باہیں چھڑانی نہیں ہے جی، اچھی عادات اپنائیں، لمبی عمر اور صحت یابی کی زندگی گزاریں. تو یہ تھا آج ہمارا اسپیشل ویلاگ. خالستان کو اور پاکستان کے کشمیر کو آپ نے بالکل نہیں بھولنا. پاکستان کا کشمیر کون سا؟ جموں کشمیر. لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.